استاد साहब के सबक शुरू होने से पहले अलमतलूब ऑनलाइन एकेडमी का मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रखना चाहूँगा। अलमतलूब ऑनलाइन एकेडमी एक इस्लामिक एकेडमी है। इसमें इस्लामी सब कोर्सेज और टेक्निकल कोर्सेज भी करवाए जाते हैं और बच्चों की तरबियत के हवाले से भी बहुत सारे कोर्सेज इस एकेडमी के तहत करवाए जाते हैं। अलमतलूब ऑनलाइन एकेडमी के बानी हज़रत मौलाना मुफ्ती मतलूबुर रहमान आबिद साहब हैं और आपके साहबजादे मौलाना मगफूरुर रहमान साहब की निगरानी में ये एकेडमी काम कर रही है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मतलूबुर रहमान आबिद साहब लाहौर की एक जानी पहचानी शख्सियत है। आपके बहुत सारे फलाही और दीनी मराकज़ जो है वो काम कर रहे हैं। ऑनलाइन अलमतलूब ऑनलाइन एकेडमी का जो मकसद है, जो विज़न है, वो यही है कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दीनी तालीम जो है वो पहुंचाई जाए और उनकी रहनुमाई की जाए। यही वजह है कि अभी थोड़ी ही देर में ख़त्म नबूवत के अहम उन्वान पर एक वर्कशॉप शुरू होने वाली है। ख़त्म नबूवत जो है हमारे ईमान का हिस्सा है और ये बहुत ही हसास मौजू है। जब भी आपको किसी भी मौजू के ऊपर सीखने की ज़रूरत पेश आए, आप अलमतलूब ऑनलाइन एकेडमी गूगल पे सर्च करेंगे तो हमारे कोर्सेज़ की सारी फहरिस्त, पूरी लिस्टें वहाँ पर मौजूद हैं। तो जो भी आप कोर्स करना चाहें तो इंशाअल्लाह ये प्लेटफॉर्म आपके लिए 24 घंटे हाजिर है। अब मैं उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करता हूँ, हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहब दामद बरकातुहुल आलिया कि वो तशरीफ़ लाएं और कोर्स का आगाज़ करें। जी हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं आप हज़रात का और अल मतलूब ऑनलाइन एकेडमी के मुंतज़मीन का इंतहाई मशकूर हूँ कि उनके ज़रिए अक़ीदे ख़त्म नबूव्वत और रद्द कादियानियत के हवाले से आज की हमारी ये अहम वर्कशॉप का इनेकाद हो रहा है। अल्लाह ताला हम सब हज़रात को अक़ीदे ख़त्म नबूव्वत और जितने भी हमारे अकायद हैं इन सब पे तैयारी करने की, इनका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं बगैर किसी तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने लगा हूँ। इस्लाम दो चीज़ों का नाम है, नंबर एक अक़ीदा और नंबर दो अमल। ये दो चीज़ें मिल जाएँ तो इस्लाम, और जिस शख्स के पास ये नियामत हो उसे मुसलमान कहते हैं। नंबर एक अक़ीदा और नंबर दो अमल। अक़ीदे से मुतल्लिक़ एक दो बातें हमारे ज़हन में होनी चाहिए। नंबर एक कि अक़ीदा दुनिया में हर शख्स का होता है, वो किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखता हो, हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, सिख या दहरिया हो, अक़ीदा हर एक के पास होता है। अक़ीदा कहते हैं कि किसी भी शख्स का किसी भी नज़रिए, किसी भी सोच और ख़्याल के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारना उसका अक़ीदा है, और ये दुनिया के हर शख्स के पास होता है। लेकिन मुसलमान होने के लिए, अपने आप को मुसलमान कहलवाने के लिए सिर्फ़ अक़ीदा नहीं बल्कि दुरुस्त अक़ीदा चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि अक़ीदा 100% चाहिए। अक़ीदा कमी-बेशी को कबूल नहीं करता। जैसे आमाल में ऊँच-नीच वो लगी रहती है कि किसी के पास नमाज़ें ज़्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास रोज़े ज़्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास ज़कात है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास हज है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास उम्र है, किसी के पास नहीं। ये आमाल में ऊँच-नीच है, लेकिन अकायद में ऐसा नहीं। अक़ीदा हर शख्स का होगा और 100% दुरुस्त होगा। 2 बातें। तीसरी बात कि आमाल की कबूलियत के लिए अक़ीदे का दुरुस्त होना लाज़मी है।
اگر عقیدہ درست نہیں، جتنے مرضی نیک اعمال کرتے چلے جائیں، اچھے جاندار اور شاندار اعمال کرتے جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یعنی اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا درست ہونا لازمی ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا میں بہت ساری این جی اوز وہ کام کر رہی ہیں، جن میں کچھ این جی اوز ایسی ہیں جو غیر مسلموں کی ہیں، یہودیوں کی ہیں، عیسائیوں کی ہیں۔ اب وہ این جی اوز رفاع کا کام کرتی ہیں، فلاحی کام کرتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ان کے اس نیک عمل پہ جنت ملے گی، نہیں۔ کیوں؟ عمل تو ہے لیکن عقیدہ درست نہیں ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا درست ہونا لازمی ہے۔ یہ تین باتیں عقیدے سے متعلق وہ ہمیں یہ ازبر ہونی چاہیے۔ جب اسلام میں عقیدے کی اتنی اہمیت ہے کہ بغیر عقیدے کے جتنا مرضی زبردست جاندار شاندار عمل ہو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، تو پھر یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی عقائد کون کون سے ہیں۔ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین دین اسلام ہے، تو اسلامی عقائد کون کون سے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اسلامی عقائد بہت سارے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الاخر، یہ سارے اسلامی عقائد۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ان تمام عقائد میں بنیادی، مرکزی اور بڑے عقیدے وہ تین ہیں۔ نمبر ایک توحید، نمبر دو رسالت، اور نمبر تین قیامت۔ یہ تین مرکزی اور بڑے عقیدے ہیں۔ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، رسالت منصب کا نام ہے، نبوت منصب کا نام ہے، اس عہدے پہ فائز ہونے والے شخص کو نبی اور رسول کہتے ہیں، اور قیامت یہ ایک دن کا نام ہے، یوم القیامت۔ یہ دن لمبا بھی ہے مختصر بھی ہے۔ اس دن کا لمبا اور مختصر ہونا وہ انسان کے اعمال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اچھے اعمال زیادہ ہیں تو یہ دن مختصر ہے، اتنا کہ جتنا عصر سے مغرب کا وقت ہے، اور اگر برے اعمال زیادہ ہیں تو یہ دن لمبا ہے۔ مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اتنا کہ 50,000 سال کے برابر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس دن کو انتہائی مختصر فرما دے۔ یہ تین بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور قیامت۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان تینوں عقائد میں درجے کے اعتبار سے بڑا عقیدہ کون سا ہے، تو ہمارا جواب ہوگا توحید۔ لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ اہمیت کے اعتبار سے اہم عقیدہ کون سا ہے، تو پھر جواب توحید نہیں ہوگا، رسالت ہوگا۔ وجہ، عقیدہ توحید کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا خاندان نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ توحید کا تعارف ہمیں عقیدہ رسالت سے ہوا۔ قیامت ایک دن کا نام ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ سزا و جزا ہے، جنت و جہنم ہے، یہ سب کچھ ہے اور برحق ہے، حالانکہ اس دن کو ہم نے دیکھا نہیں۔ اس دن کا تعارف ہمیں عقیدہ رسالت سے ملا۔ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو دی، جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اب ہم میں سے کسی نے قرآن مجید کو اترتا ہوا نہیں دیکھا، جبرائیل کو آتے جاتے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ ہمارا ایمان عقید رسالت کی وجہ سے بنا، عقید رسالت سے ہمیں ملا۔ میرے آپ کے کندھوں پہ فرشتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا ان کو، ان کا بوجھ محسوس نہیں کیا، ان کی آواز نہیں سنی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ فرشتے ہیں۔ یہ ایمان رسالت کی وجہ سے بنا۔ یعنی جتنے بھی عقائد ہیں، ان تمام عقائد کی بنیاد آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور یہ منصب رسالت اور منصب نبوت ہے۔ اسی مبارک عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کو تشبیہ ایک بلند و بالا عمارت سے دی جائے تو اس کی بنیاد ختم نبوت ہے، اور اگر اسلام کو تشبیہ ایک مضبوط اور طویل درخت سے دی جائے تو اس کی جڑ ختم نبوت ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اساسی عقیدہ ہے، اتنا بنیادی اور اساسی عقیدہ کہ جس عقیدے پر دین اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اس عقیدے کے متعلق بحیثیت مسلمان ہمیں اس کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، اس عقیدے کا تحفظ کیسے کرنا ہے پتہ ہونا چاہیے، دفاع کیسے کرنا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، اور فتنوں کے دور میں جیتے ہوئے جس طرح بیماریوں کے دور میں اگر کوئی شخص جی رہا ہو، جیسے وہ کورونا وائرس آیا تھا، اس دور میں لوگ احتیاطی تدابیر یہی تھیں کہ آپ یہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، ماسک پہنیں۔ اسی طرح اپنے ایمان کے تحفظ اور دفاع کے لیے احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے عقائد کو سیکھنا،
عقیدہ ختم نبوت، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، لیکن اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے، عام طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ ہمارا جواب ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا جواب ہوتا ہے۔ بات بالکل ٹھیک، لیکن جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم فتنوں کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، اور جتنے بھی فتنے ہیں ان تمام کا ہیر پھر الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، الفاظ کو آگے پیچھے کر لیا، الفاظ میں گڑبڑ کر لی، اور ان کا مقصد لوگوں کے عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی فتنہ سر عام وہ یوں نہیں کہتا دو ٹوک کہ آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں، آپ نبی علیہ السلام کا انکار کر دیں، نبوت رسالت ختم نبوت کا انکار کر دیں، آپ قرآن کریم کا انکار کر دیں، وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ بندہ تو سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ہو جاتا ہے وہ کافر۔ ہمیں اپنے عقائد کا پتہ ہونا چاہیے، عقائد کی تفصیلات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پہ قادیانی اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ختم نبوت ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا، وہاں پر موجود دوبارہ زندہ ان کا نزول ہو، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا منکر، اس عقیدے کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے۔ ہم نے کہا کہ ختم نبوت اسے کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ان دونوں باتوں میں تضاد ہے، کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یعنی ایک نبی آئیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ جی وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے۔ قادیانی پھر اعتراض کرتے ہیں جب وہ امتی بن کر آئیں گے اس وقت نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جب وہ امتی بن کر آئیں گے اس وقت نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب یہاں آ کر عقیدے میں ان کا مقصد شکوک و شبہات ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ جی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی ہوں گے یا نہیں، لوگوں کے دو دڑے بن جاتے ہیں، بلکہ تین بن جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو کہتے ہیں نبی ہوں گے، ایک وہ جو کہتے ہیں نہیں ہوں گے، اور تیسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ ہاں میں نہ نام ہے، خاموش۔ وجہ اپنے عقائد کی تفصیلات کا پتہ ہے۔ تو یاد رکھیں، ہم عقیدہ ختم نبوت کی ایسی تعریف کریں کہ جس پہ کوئی بھی قادیانی اعتراض نہ کر سکے۔ اس پہ آگے بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں قادیانی، ان سب کو نہیں چھیڑتا، وقت مختصر ہے۔ ہم ایسی تعریف کریں کہ جس پہ کوئی اعتراض ہی نہ کر سکے۔ وہ تعریف یاد رکھیں، میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ الفاظ پہ غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آپ کے بعد ملی یا پہلے ملی؟ بعد، ظاہر پہلے ملی۔ ایک دوسری تعریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے؟ بالکل نہیں، وہ ان کا تو آسمانوں سے نزول ہوگا، جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر ان کا نزول ہوگا۔ تو ہم نے تعریف کیا کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تین تعریفیں آ گئی۔ نمبر ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، اب آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے۔ نمبر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور تیسری تعریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، اب آپ کے بعد انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اب اس تعریف پہ کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اس تعریف کو یاد کریں، اپنے دوست احباب، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، گھر والوں کو یہ یاد کروائیں۔ اس کا یاد کروانا ضروری ہے، بچوں کو بتانا ضروری ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء، اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو وہ شخص ہرگز مسلمان نہیں، ہرگز مسلمان نہیں، لأنہ من الضروریات، اس لیے کہ اس عقیدے کا تعلق ضروریات دین سے ہے۔ پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے ماں باپ کو، ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی۔ اب آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو، اسی بات کو ایک بار نہیں، 5 7 8 9 10 مرتبہ نہیں، بلکہ قرآن کریم کی 100 آیات میں، 100 آیات مطلب 110 مرتبہ، 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو دہرایا، بہت ساری آیات، یعنی 100 آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اتاری کہ جب فتنہ مرزائیت یا مدعیان نبوت میں سے کوئی بھی فتنہ موجود نہیں تھا، اس وقت اتاری۔ ایک تو ہم بسا اوقات، بعض اوقات نادانی میں، لا علمی کی وجہ سے یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں کوئی مرزائی نہیں، تو اس لیے ہمیں ختم نبوت کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی، اور اللہ کرے کہ ہمارے گھر محلے سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ فتنہ مرزائیت کو ختم فرما دے، اور اس کے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بطور اسباب کے مجھے اور آپ کو قبول فرما دے۔ یہ بڑی سعادت مندی ہے، لیکن دوستو ایسا نہیں۔ جہاں پہ موبائل ہے، آج پوری دنیا موبائل کے ذریعے ایک سکرین پر میرے اور آپ کے سامنے، جہاں پہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، وہاں پہ فتنہ موجود ہے، وہاں پہ فتنہ موجود ہے، لیکن چونکہ ہم فتنے کے خلاف کام نہیں کرتے، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہمارے ہاں فتنہ ہے یا نہیں۔ تو جو لوگ ماہرین ہیں، جو لوگ فتنوں کے خلاف کام کرتے ہیں، یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ یا پھر آپ اپنے علاقے میں ختم نبوت کا کام شروع کریں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ قادیانی یا مرزائی ہے یا نہیں، ختم نبوت کام کی ضرورت ہے یا نہیں۔ لیکن دیکھیں، اگر مرزائی ہو یا نہ ہو، ختم نبوت کا کام اور آیات ختم نبوت کو سیکھنا، اپنے عقائد کو یاد کرنا، یاد کروانا، یہ تو پھر بھی ضروری ہے۔ 100 آیات ہے، اور یہ جس وقت اتنی، اس وقت فتنہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع اور تحفظ اس وقت کیا کہ جب فتنہ موجود ہی نہیں تھا۔ آج تو فتنہ مرزائیت کی زندگی ایک تقریباً 100 سال، 125 سال ہو چکی ہے، 150 سال کو پہنچ رہی ہے، فتنہ مرزائیت زندہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث مبارکہ میں اپنی ختم نبوت کو بیان کیا، 210 احادیث مبارکہ میں، جن میں سے ایک حدیث بڑی واضح ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذاب۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں دجالون، 30 دجال ہوں گے۔ دجال کے دجل سے ہے دھوکے باز، فراڈیا۔ فرمایا کہ 30 جھوٹے، 30 دجال ہوں گے۔ وہ جھوٹ کیا بولیں گے؟ کلہم یزعم انہ نبی، وہ یہ مان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، اور فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نہیں۔ اب اتنی واضح روایت، اتنی واضح حدیث، اتنا واضح فرمان، اس کے بعد اگر کوئی شخص روز محشر یہ عذر پیش کرے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو آپ کی ختم نبوت کے حوالے سے نہیں تھا، تو کیا 100 آیات، 210 احادیث مبارکہ، یعنی احادیث مبارکہ بھی، یہ بھی وہی دو قسمیں، وہی مطلوب غیر مطلوب، یہ بھی وہی ہیں۔ ان 100 آیات، 210 احادیث مبارکہ کے باوجود اگر کوئی شخص روز محشر یہ عذر پیش کرے مجھے پتہ نہیں تھا، کیا اس کا عذر یہ قبول کیا جائے گا؟ ہرگز، بالکل بھی۔ اور پھر یہیں تک نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 100 آیات میں بیان بھی کر دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث مبارکہ میں بیان بھی کر دیا، یہیں تک نہیں چھوڑا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جن لوگوں نے دعوی نبوت کیا ان کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے باقاعدہ تحریکیں چلا کر ان کا رد کر کے، ان کا سدباب کر کے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اس فتنے کا، جس فتنے کا موقف یہ ہو، ان کو کہتے کیا ہیں اور ان کے خلاف کے کام کیسے کیے جائے، بلکہ ترجیحی بنیادوں پر کام کیے جاتے۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سب سے پہلے جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نام اسود انسی تھا، یمن کا رہنے والا تھا۔ اسد الغابہ یہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود انسی کو جہنم واصل کیا۔
فتنے کو ختم کر دیا. اور ایک اور کتاب تحفظ ختم نبوت اہمیت و فضیلت، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسود انسی کے فتنے کو صحابہ کرام نے صرف 4 ماہ کے عرصے میں ختم کیا. صرف 4 مہینے بس. اور یہ 4 ماہ کا عدد آپ نے یاد رکھا. آگے چلے. مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی. یہ مسلمہ، یہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ، یہ حرمین شریفین سے دونوں جگہوں سے یہ تقریباً 950 کلومیٹر کے فاصلے پہ. یمامہ یہ ریاض کے قریب علاقہ ہے، تو وہاں اس کے خلاف جنگ لڑی گئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے. اگر آپ اس جنگ کا تقابل اسلام کے دفاع کے لیے لڑی جانے والی دیگر جنگوں سے کریں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اسلام کے دفاع کے لیے 83 جنگیں، ان 83 جنگوں میں 259 صحابہ شہید، 759 کافر مارے گئے. لیکن میرے دوستو، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یمامہ کے میدان میں ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. 1200 صحابہ، 70 بدری صحابہ اس جنگ میں شہید، 700 حفاظ فقہاء کرام صحابہ اس جنگ میں شہید. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ صحابہ کرام کے 1200 صحابہ کرام کے مبارک خونوں سے کیا. 1200 صحابہ. اور جن کافروں کو اس جنگ میں مارا گیا ان کی تعداد 27,000 ہے. لیکن صحابہ کرام نے اس فتنے کو بات کے لیے نہیں چھوڑا، فتنے کی باقیات کو نہیں چھوڑا، فتنے کو ختم کر دیا. اسود انسی کا فتنہ اٹھا، 4 ماہ کے اندر ختم. مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا، حالانکہ اس وقت کئی اور ایسے لوگ تھے کہ جو فرائض کا انکار کر بیٹھے تھے، مانی وہ زکوٰۃ کا انکار کر چکے تھے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کی مشاورت سے سب سے پہلے جو لشکر جنگ کے لیے روانہ کیا مسلمہ کذاب کے خلاف. 1200 صاحب ترجیحی بنیادوں پر اس فتنے کو ختم کیا. کیوں؟ ختم نبوت کا تحفظ، یہ یاد رکھیں کہ یہ دین اسلام کا تحفظ. تحفظ ختم نبوت یہ دراصل دین اسلام کا تحفظ. پورا دین اسلام کھڑا ہی حضور کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کرام نے ترجیحی بنیادوں پر اس فتنے کا سدباب کیا، اس فتنے کو ختم کیا، بات کے لیے نہیں چھوڑا. لیکن میرے دوستو، بڑی عجیب بات ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں مدعی نبوت کے فتنے کو کوئی 150 سال کا عرصہ گزر چکا ہے تقریباً. یہ فتنہ مرزائیت قادیانیت ہمارے ہندوستان میں کیسے آیا؟ اس کی کچھ وجوہات تھی، اس پہ انہوں نے کچھ نتائج حاصل کرنے تھے. اس پہ میں آپ کے سامنے ایک دو رپورٹیں پیش کر دیتا ہوں. پہلی یہ کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز نے دیکھا کہ ہم مسلمانوں پر حکومت تو بنا چکے ہیں، لیکن یہ مسلمان 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے دیکھا کہ یہ مسلمان کیا وجہ ہے کہ ہم ان پر حکومت بنا چکے ہیں لیکن یہ پھر بھی ہماری بات نہیں مانتے. ہم نے جو حکومت بنائی ہے وہ ان کے جسموں پر بنائی، ان کے ذہنوں پہ ہم حکومت کیسے کریں، ان کے دلوں پر ہم حکومت کیسے کریں. اس کے لیے اس وقت ایک وہ وائس رائے ہنٹر رپورٹ وہ شائع ہوئی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ انگریز کے خلاف متحد ہو جاتا ہے. اس کی وجہ جانچنے کے لیے ایک رپورٹ وہ سروے کیا گیا. رپورٹ جب سامنے آئی تو اس میں یہ لکھا گیا جہاد ہی کا وہ نظریہ ہے کہ جو ان کے شدید جوش، تعصب، تشدد اور قربانی کی خواہش کی بنیاد ہے. اس قسم کا عقیدہ انہیں ہمیشہ حکومت کے خلاف متحد کر سکتا ہے. بنیادی بات یعنی جب تک مسلمانوں کے دل و دماغ میں جہاد کا نظریہ ہے اس وقت تک مسلمان کسی کی غلامی کو قبول نہیں کرتا. اب مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کیسے نکالا جائے؟ اس کے لیے برطانیہ سے ایک وفد آیا، اس نے سروے کیا، اس نے اپنی رپورٹ پیش کی. میں اس رپورٹ کی جو انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے میں ہو بہو وہی پڑھ لیتا ہوں. وہ عبارت آپ سنیے کہ ملک ہندوستان کی آبادی کی اکثریت اندھا دھند اپنے پیروں یعنی روحانی رہنماؤں کی پیروی کرتی.
اگر اس مرحلہ پر ہم ایک ایسا آدمی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ اپنے لیے ذلی نبی ہونے کا اعلان کر دے، تو لوگوں کی بڑی تعداد اس کے گرد جمع ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے مسلمان عوام سے کسی شخص کو ترغیب دینا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ایسے شخص کی نبوت کو سرکاری سرپرستی میں پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ رپورٹ کچھ اور بھی ہے، لیکن میں اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مسلمانوں کے دل و دماغ سے جہاد کو نکالنا ہے، اس کے لیے آپ انہی میں سے ایک شخص کو کھڑا کریں جو اپنے لیے نبی ہونے کا اعلان کرے۔ کیوں؟ کہ نبی کے پاس شریعت کو بدلنے کی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ اللہ کا پیغام امت تک پہنچاتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نبی بدل، آپ اس کام کے لیے نیا نبی لے کر آئیں۔ اس کام کے لیے انگریز نے بندے کی تلاش شروع کی تو ان کو سیالکوٹ کچہری سے ایک شخص ملا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس کا نام تھا۔ یہ وہاں پہ اس کچہری میں منشی تھا۔ اس شخص کو اس بات پہ آمادہ کی، اس نے بڑی خوشی سے اس منصب کو قبول کیا۔ کچھ اس کے مطالبات تھے مرزا قادیانی کے، کچھ انگریزوں کے تھے، دونوں نے آپس میں یہ گٹھ جوڑ کیا اور ایک دوسرے کی بات کو مانا۔ آگے چلے تو یہ شخص 1880 میں مرزا غلام احمد قادیانی منظر عام پہ آیا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ میں ملہم من اللہ ہوں، اللہ میرے دل میں باتیں ڈالتا ہے، پہلا دعویٰ۔ 1882 میں اس نے کہا میں مجدد ہوں، میں تجدید کرنے آیا ہوں۔ پھر کچھ عرصہ گزرے، اس نے کہا میں معمور ہوں، میں وہی کرتا اور کہتا ہوں جو مجھے رب حکم دیتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرے، اس نے کہا میں مسیل مسیح ہوں۔ مسیل مسیح یعنی مسلمانوں کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اس نے کہا میں عیسیٰ تو نہیں ہوں لیکن عیسیٰ کے جیسے بندہ ہوں۔ کچھ عرصہ گزرا، اس نے باقاعدہ یہ دعویٰ کیا، اس نے کہا میں مریم کا بیٹا عیسیٰ ہوں۔ پھر اس نے کہا میں عیسیٰ بھی ہوں، مہدی بھی ہوں۔ کرتے کراتے 1901 میں اس شخص نے باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ صرف نبوت کا دعویٰ نہیں، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، بہت سارے دعوے کیے، آگے ان کی تفصیل آ رہی ہے۔ 1901 میں جب اس نے باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا، 1908 میں یہ شخص مرا۔ 1901 میں دعوی نبوت اور 1908 میں یہ شخص مرا۔ اگر 1901 سے حساب لگایا جائے تو آج اس فتنے کو 124 سال کر سکوں گے۔ اگر 1880 سے حساب لگائیں پھر آج 145 سال، یعنی یہ کم و بیش 150 سال ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، جب اس نے 1901 میں باقاعدہ یہ دعویٰ کیا، 1908 میں مرا، تو یہ قادیانیت کا مسئلہ پہلی مرتبہ باقاعدہ عدالت میں 1926 میں آیا۔ 1935 تک 10 سال مقدمہ بہاولپور کے نام سے ایک تاریخی مقدمہ ہے، یہ کیس چلتا رہا 10 سال۔ الحمدللہ اسلام جیتا کفر ہارا۔ یہ وہی مشہور کیس ہے کہ جو لڑنے کے لیے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ انڈیا سے وہ پاکستان تشریف لائے تھے۔ اس وقت یہ تقسیم تو نہیں ہوئی تھی، پورا ہندوستان ہی تھا، لیکن حضرت وہاں سے بہاولپور جو ریاست تھی وہاں پہ تشریف لائے اور اس کیس کو انہوں نے بڑی دلجمی سے اس کو لڑا۔ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، 53 میں پھر تحریک چلی اور اس تحریک کی بہت ساری وجوہات تھی، جن میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان کے وزارت خارجہ کے اہم منصب پہ ظفر اللہ خان قادیانی بیٹھا ہوا تھا، وزارت خارجہ کے منصب۔ اور دوسرا بیان تھا مرزا قادیانی کے جانشین کا، بیٹے کا، کہ ہم بلوچستان کو قادیانیوں کے لیے علیحدہ صوبہ بنائیں گے۔ ان دو اور کچھ اور وجوہات کی وجہ سے تحریک چلی۔ اس تحریک میں 10,000 سے زائد مسلمان اس وقت شہید ہوئے، لاکھوں لوگ جیلوں میں بند ہوئے، لاکھوں لوگ اس تحریک کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ اسی سے فائدہ ہوا کہ 1974 میں یہ مسئلہ باقاعدہ پارلیمنٹ میں آ گیا، کیونکہ قادیانیت کا کفر کھل چکا تھا۔ ہر گلی محلے دیہات شہر میں رہنے والے بندے کو پتہ چل چکا تھا کہ قادیانیت کتنا ہے، یہ کافر ہے۔ یہ پیغام ہر شخص تک پہنچ چکا تھا، کیونکہ پیچھے اتنی شہادتیں، قربانیاں، اب تحریک چلانی آسان ہوئی۔ 1974 میں یہ مسئلہ باقاعدہ پاکستان کی قومی اسمبلی پارلیمنٹ میں آیا، وہاں پہ بحث ہوئی اور الحمدللہ متفقہ طور پر قومی اسمبلی کے تمام اراکین نے یہ لکھ کر دے دیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے۔ 1984 میں یہ مسئلہ دوبارہ تحریک چلی تو اس پہ امتناع قادیانی آرڈیننس منظور ہوئے۔ کوئی بھی قادیانی شاعر اسلام کو اختیار نہیں کر سکتا، وہ ہر وہ کام جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے قادیانی اس کو نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ قربانی، بقرہ عید پہ قربانی، یہ مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، قادیانی یہ نہیں کر سکتا۔
اپنے گھر پہ کلمہ قادیانی نہیں لکھوا سکتے، بلکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ہر قادیانی جب وہ اپنے گھر پہ کلمہ لکھتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ وجہ، قادیانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے، تو انہوں نے کہا یہ حضور کی توہین کرتے۔ میرے دوستو، یہ 1926 سے عدالتوں میں، عوامی میدان میں، قومی اسمبلی میں امتناع قادیانی آرڈیننس، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہو، آج بھی ہو رہا ہے، اور آج تقریباً اس کے بعد سے کوئی 110-15 سال گزر چکے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے کیا مرزائیت ختم ہو چکی ہے؟ حالانکہ ہمارے اکابرین، ہم سے پہلے لوگوں نے اس فتنے کے خلاف بھرپور کام اور الحمدللہ حق ادا کر دیا۔ تمام جماعتوں، مجلس احرار اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، انٹرنیشنل ختم نبوت، علامہ انور شاہ کاشمیری، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اسی طرح مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات نے اپنی زندگیاں لگا۔ کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فتنہ ختم ہو چکا ہے؟ نہیں، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ یعنی میں اپنی عمر کو دیکھوں اور اس میں سے جو بلوغت سے پہلے کا عرصہ ہے اس کو میں نکال لوں، بعد کا جو عرصہ ہے اس کو میں دیکھ لوں۔ اس بات کے عرصے میں، بلوغت کے بعد والے عرصے میں، اس ساری زندگی میں مجھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں، اور یہ اصول ہے کہ جس کے ساتھ جتنا قربت کا تعلق ہو، اس پہ حقوق ہوتے ہیں اور اتنے ہی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا ایک تعلق ہے مولانا مغفور الرحمان صاحب کے ساتھ، کہ ہم ایک کلاس کے ساتھ تھی، ہم ساتھ پڑھتے رہے۔ میرا ایک تعلق ہے آپ احباب کے ساتھ، ایک تعلق ہے میرا میرے پڑوسی کے ساتھ، ایک تعلق ہے میرا میرے بھائی کے ساتھ، ایک تعلق میرا میری ماں کے ساتھ۔ ظاہر ہے اگر ان تمام تعلقات کو میں سامنے رکھوں گا اور ان کو ترجیحات دوں تو میری ترجیح میں سر فہرست میری والدہ ہے، میری ماں ہے۔ اب جتنا قریبی تعلق ہے تو میرے ماں کے مجھ پر حقوق بھی اتنے ہی زیادہ ہے۔ میرے دوستو، ایک ماں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ماؤں سے کہیں زیادہ ایک مسلمان کا قربت کا تعلق، مضبوط تعلق وہ اپنے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مبالغے کے ساتھ اور بڑے بہترین انداز میں بیان کیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایک مسلمان پر اس کی جان کا حق کم حضور کا زیادہ ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بچوں سے، گھر والوں سے، بلکہ تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک محبت اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی کا محبت اختیاری رکھنا یہ فرض ہے، اختیاری محبت رکھنا یہ فرض ہے، اور پوری دنیا سے زیادہ رکھنا یہ فرض ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ کیا اگر ہمارا اتنا پکی بات ہے، یقیناً ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہے، قربت کا تعلق ہے، حقوق ہم پہ زیادہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نہیں تھے ہمارے لیے روئے، دعائیں کی، سب کچھ کیا۔ آج اگر ہم سے یہی تقاضا ہو جائے کہ آپ نے اپنے نبی کی عزت، ناموس، ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے آج تک کیا کیا ہے؟ ہم نے آج تک کیا کیا ہے؟ ایک یہی سوال ہو جائے، روز محشر ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، سوالات و جوابات ہوں گے، من ربک ما دینک من نبی، یہ سوالات سب سے ہونے۔ کیا ہم من نبیو کا کے جواب صرف یہ کہتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وخاتم النبیین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، وہ میرے نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، کیا صرف یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ نہیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ میں، حقوق اللہ میں سب سے پہلے وہ نماز کا حساب یہ جائے گا۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ سب سے پہلے نماز کا حساب، جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی اس کے باقی عوامل بھی پورے اتریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیں، حقوق العباد میں سب سے پہلے آمنہ کے لال کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم نے آپ وسلم کے حقوق کتنے ادا کیے؟
کیسے ادا کیے؟ کیا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں کون کون سے؟ مسلمان ہوں نا، کیا مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مجھ پر حضور کے کون کون سے حقوق ہیں؟ پہلا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ پر درود پاک پڑھنا، آپ پر درود، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور اسی طرح آپ کی نبوت، ختم نبوت، آپ کی عزت، آپ کی ناموس، اس کا تحفظ کرنا یہ فرض عین ہے اور 24 گھنٹے کا فرض ہے۔ ہمارے لاہور کے ایک بڑے اللہ والے حضرت مولانا ڈاکٹر شاہد اویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں مرنے والے سے جہاں دیگر سوالات ہوں گے، ایک سوال یہ بھی ہوگا، بتا تو نے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کیا کام